बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपका सुकून। और मैंने ये रियलाइज़ किया है और मैं तमाम लोगों को ये सजेस्ट कर रही होती हूँ कि अपने सुकून के लिए कभी भी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अपनी ज़हनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जहाँ पर ज़हनी सेहत के हवाले से बात करते हैं वहाँ पर हम ख़वातीन के रोल के हवाले से भी बात करते हैं। ख़वातीन हम देखते हैं कि अपनी ज़हनी सेहत को लेकर उतनी ज़्यादा हमें मुतहरिक नहीं दिखाई देती। उनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बिज़नेस को लेकर ख्वाब होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करें तो फैसलाबाद की ख़वातीन में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, ख़वातीन इस चीज़ को किस तरह से इंगेज कर सकती हैं, किस तरह से इस पोटेंशियल को इंगेजमेंट के थ्रू एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी ज़हनी सेहत के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ मौजूद होती हैं जिसमें पेंटिंग भी आती है। तो पेंटिंग के हवाले से हम देखते हैं कि फैसलाबाद के लोग आर्ट की कदर तो करते हैं, लेकिन जो आर्ट को एक डेफिनेशन होती है, आर्ट को एक पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के आर्टिस्ट बड़े परेशान रहते हैं। और ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए फैसलाबाद किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, FWCCI किस तरह से अपने रोल को देख रही है। ख़वातीन अगर एम्पावर होंगे, कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर भी हम बात करेंगे। और मौसम के हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है, हमारी तबीयत पे बड़े नाखुशगवार से असरात रूनमा होते हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद क्योंकि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे बिज़नेस कम्युनिटी का भी शहर है। बिज़नेस कम्युनिटी के क्या मुतालबात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, काश्तकारों की प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सब्जियों के भाव ताव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल्ड की कीमत को लेकर तो जी बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। सब लोगों की नज़रें जो हैं वो सोने की कीमत पर हैं कि देखते हैं कि गोल्ड जो है वो सस्ता है या महंगा है, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्दियों की तरफ रवां दवां है। हम देखते हैं कि सुबह के औकात में और रात के औकात में हमें हल्की सी खुनकी महसूस होती है, जो कि हमें बता रही होती है कि विंटर वाइब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। जब मौसम चेंज हो रहा होता है, तब्दील हो रहा होता है, हमें हमारी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 27 सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 11 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। टेम्परेचर से तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। दोपहर के औकात में हम देखते हैं कि मौसम थोड़ा सा हमें गर्म दिखाई देता है, लेकिन दिन के औकात और रात के औकात में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। लेकिन एक चीज़, जैसे ही विंटर की तरफ हम जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सेहत पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा असर डालती है, वो है स्मोक के डेरे, जिसकी वजह से हम भी इसके एक विक्टिम तो हैं ही हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमने ख़ुद भी क्रिएट की हुई हैं। तो गाड़ियों की मेंटेनेंस का ख्याल रखें, घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे से एहतियाती तदाबीरें होती हैं जो हमारी सेहत को मौसम के असरात से बचाती है। और मौसम अगर बेहतरीन होगा तो हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात जो हैं वो अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। जी ये तो थी मौसम की अपडेट के हवाले से। और अब बात करते हैं जी टेक्सटाइल के हवाले से। टेक्सटाइल क्योंकि फैसलाबाद का नाम टेक्सटाइल के साथ जोड़ा जाता है। जब भी फैसलाबाद के हवाले से बात होती है तो हमेशा हम सुनते हैं कि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पर मर्द हज़रात तो अपना रोल प्ले कर ही रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है या ख़वातीन के जहन में ये डाउट होता है कि टेक्सटाइल में ख़वातीन भी अपना करियर उस तरह से बना सकती हैं या नहीं बना सकती। इस पर जी हम बात करेंगे और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तहमीना मंजूर साहिबा ने। चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी आर्ट एंड हेरिटेज FWCCI के हवाले से। और इसके साथ बहुत ही मैं कहती हूँ कि इनका रोल सोसाइटी के हवाले से बहुत पॉजिटिव रहा है। सराउंडिंग को खूबसूरत बनाने के हवाले से आर्ट से बड़ा लगाव रखती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो इन्होंने बनाया, तो आई खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, थोड़ा सी करेक्शन, मेरा नाम तहमीना अफजल है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफिकेशन तहमीना अफजल साहिबा। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मरियम रज़ा ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं?
الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ مریم فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. تہمینہ افضل صاحبہ, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے مائنڈ میں یہی کویشچن آتا ہے کہ ٹیکسٹائل شاید ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر مرد زیادہ گرو کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے کیا کیا پوٹینشیل ہے اس فیلڈ میں؟ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں. جی بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے, اور یہ آج کل کی ضرورت بھی ہے. جو میل سائٹ ہے وہ آپ دیکھیں وہ زیادہ تر ٹیکنیکل سائٹس پہ آتے ہیں, اور جو فیمیلز ہیں ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ استھیٹیکلی کلرز اور ڈیزائنز میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے. سب سے اچھی بات ہے کہ جو یہ ہمارا ٹیکسٹائل ہے یہ فیمیل زیادہ یوز کرتی ہے, جیسے بیڈنگ میں, انٹیریئر میں, آپ کے فرنیچر میں, اپیرل میں. تو فیمیلز کا کیونکہ زیادہ انفلوئنس ٹیکسٹائلز کے ساتھ, وہ زیادہ مطلب کمفرٹیبل ہوتے ہیں یا ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو جس چیز میں انٹرسٹ ہو تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ان اسپیکٹس کو, ان چیزوں کو انہانس بھی کیا جاتا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے ٹیکسٹائل میں وہ ڈیزائننگ, بیسکلی ڈیزائننگ کا بہت زیادہ ایک آپ سمجھیں کہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. آپ دیکھیں اب اتنا زیادہ کمپٹیشن آ گیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, اسپیشلی اپیرل میں بہت زیادہ برانڈز بن گئے ہیں, اور برانڈز کا بھی جو ہے وہ آپس میں کمپٹیشنز ہیں, کلرز کے پوائنٹ آف ویو سے, پرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, اسٹائل کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ڈفرینٹ ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں. تو فیمیل کے لیے دیکھیں, صرف ہم اگر پرنٹنگ کی بات کریں تو پرنٹنگ از این ادر تھنگ. اس کے علاوہ اسٹیچنگ کا بھی اس میں انفلوئنس ہوتا ہے, فیشن کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے, اور اس طرح میڈ اپس ڈیزائننگ, جیسے اگر آپ بیڈ شیٹس وغیرہ دیکھیں تو بیڈ شیٹس میں بھی سمپل آپ بیڈ اسپریڈ یا آپ کوئلٹ یا وہ صرف پیلوز نہیں ہوتے, اب ان کی بھی اسٹیچنگ میں بھی ڈیزائننگ ہے. جیسے اب اگر آپ پیلوز دیکھیں یا کوشنز دیکھیں تو اب جو کوشنز ہیں ہمارے, جو تھروز بھی جن کو کہتے ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہو گیا ہماری ایک انٹیریئر کا. اور اب بڑے کلرفل آپ کو مارکیٹ میں بھی نظر آتے ہوں گے, اور ٹرینڈ میں بھی ہے کہ ڈفرینٹ تھیمز کے ساتھ ڈفرینٹ کوشنز وغیرہ بنائے جا رہے ہیں. تو ان کی پرنٹنگ کے ساتھ ساتھ اگر اس میں ہم امبیلشمنٹ کا بھی کریں اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ آن کریں تو یہ بہت ایک اچھا فیمیل جو ہے ان میں اچھی کریٹیوٹی جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتی ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ٹیکسٹائل میں کیا کیا کریئر اسکوپ ہو سکتا ہے خواتین کے حوالے سے. لیکن تہمینہ صاحبہ ایک اور چیز میں یہاں پر آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹ ہے ہم لوگوں میں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فیشن برانڈس آ گئے ہیں, لیکن ایک چیز میں ہمیشہ سے بات کرتی ہوں کہ ہم برانڈنگ پہ اس طرح سے نہیں جا رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو ریلائز کر رہی ہیں؟ اگر کر رہی ہیں تو اسے کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, برانڈنگ پہ جا رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا کاسٹ فیکٹر آ جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو ریناؤنڈ برانڈز ہیں وہ کافی ایکسپینسو جو ہے ان کا کرائٹیریا ہے, وہ پروڈکٹس کافی ایکسپینسو ہیں, اور جو کچھ جو کمیونٹی ہے وہ تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, لیکن موسٹلی جو میڈیوکرز ہیں یا لو کیٹیگری کے لوگ ہیں, خواتین ہیں, وہ ان برانڈس پہ نہیں جا رہی. تو اس میں بھی اگر برانڈس میں ہیں تو وہ برانڈ بہت ہائی اینڈ مارکیٹ کے لیے زیادہ اپنی پروڈکٹس بنا رہے ہیں, وہ مڈل کلاس فیملیز کو یا لو کلاس فیملی کو نہیں دیکھتے. تو یہ تھوڑا سا میں بلکہ ریکویسٹ کروں گی جو ہمارے ٹاپ برانڈز ہیں کہ ان کا اتنا زیادہ ایکسپینسو ریٹ ہے کہ عام جو ہیں لوگ, خواتین ہیں, ایون جابینز بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس طرح سے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. آپ اگر ایک ڈیزائنر جوڑا خریدنے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے. تو واقعی قوت خرید جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. مریم, اگر ہم وومن امپاورمنٹ کو دیکھیں, آپ اس کی امپورٹنس کو سوسائٹی میں کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, اسپیسیفکلی اگر فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں؟ بہت شکریہ مہوش. دیکھیں, اہم بات سب سے یہی ہے کہ ہماری خواتین کو امپاور کرنا بڑا ضروری ہے. وہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہیں. جو گھر بیٹھی ہیں وہ گھر بیٹھ کر گھر سنبھالتی ہیں, لیکن گھر میں موجود جو افراد ہیں جن کو وہ باہر بھیجتی ہیں وہ ان کو امپاور کرتی ہیں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ امپاورمنٹ میں خواتین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اگر وہ خود نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے سے جڑے اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو, اپنے ہسبینڈ کو امپاور کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کریں, میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کام سارے پورے کروں گی, کیونکہ ایک انسان کبھی بھی سب کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جب خاتون کھڑی ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے, کوئی کاروبار کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی, اس نے ایک چھوٹا قدم بھی اٹھانا ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کے بیک فٹ پر کوئی موجود ہو.
جب خاتون اپنی فیملی کو امپاور کرنے کے لیے کھڑی ہے تو خاتون کی بھی یہ ضرورت ہوتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب میری باری آئے تو میرے ساتھ بھی سب کھڑے ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے جیسے پوچھا کہ فیصل آباد میں اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم خواتین کی امپاورمنٹ کو دیکھتے ہیں, تو فیصل آباد میں ہر اچھی جگہ پر پولیس اسٹیشنز ہوں, ہماری ٹیچرز, ہماری پروفیسرز, ہمیں وہاں پہ خواتین نظر آتی ہیں. وومن چیمبر چلے جائیں, وہاں پر صرف وومن چیمبر میں نہیں بلکہ جو چیمبر ہے وہاں پر بھی ہمیں خواتین جو ہیں ساتھ نظر آتی ہیں, جہاں ہمارے مرد حضرات موجود ہوتے ہیں. تو یہ فیصل آباد کی ایک اچھی چیز ہے کہ ہم خواتین کو امپاور کرتے ہیں اور ان کو امپاور کرنا چاہیے. لیکن پھر دیکھیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوتاہیاں, غلطیاں موجود ہوتی ہیں. ہم چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گی کہ خواتین کو بائک رائڈ کرتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمیشہ ہماری سوسائٹی کہتی ہے کہ جہاں سے خاتون گاڑی نکال رہی ہے نا وہاں سے آگے پیچھے کر لو, بالکل یہ کہیں لگ نہ جائے گا. لیکن یہ بڑی غلط چیز ہے. آپ اگر اپنی روڈز پہ اپنی خواتین کو اسپیس دیں گے تو وہ کہیں نہیں لگائیں گی آپ کی گاڑی, بلکہ صحیح سے چلائیں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم خواتین جو ہیں وہ سیف ڈرائیونگ کرتی ہیں, ہر جگہ دھیان رکھتی ہیں. بالکل, یہ اور یہ بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں ہم گاڑی پہ جا رہے ہوں, بائک پہ جا رہے ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں وہ بائک کو کٹ کرتے ہیں, کراس کرتے ہیں اور سب سے آگے والی لائن میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن وہیں اب یہ سال 1.5 سال سے جو لڑکیاں خاص طور پر اسکوٹی ڈرائیو کر رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ایکسٹریم لائن میں بالکل نہیں آتی, وہ لاسٹ لائن میں ہوتی ہیں اور بڑے آرام سے اپنا ڈرائیو کر کے جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر خواتین کو اسکوٹی چلانے کے لیے یا بائک چلانے کے لیے اسپیس دی گئی تو وہ اپنا کردار اس کے اندر بہترین ادا کر رہی ہیں. ہاں, آپ ان کو تھوڑی اسپیس دیں, ان کا حوصلہ تھوڑا بلڈ کریں. میں تو اپنی اگزامپل دوں گی کہ مجھے جہاں پہ بھی کار ڈرائیونگ والی یا خاص طور پر اسکوٹی والی, بائک والی لڑکی نظر آتی ہے تو میں رک کے یا اس کی آئی کانٹیکٹ کا ویٹ کر کے اس کو تھمز اپ کرتی ہوں کہ ویری گڈ, تمہارا کانفیڈنس بلڈ ہوگا, اس سے انسان کو فیل ہوگا کہ بھئی یار میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں. تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی اپنی خواتین کو, کچھ نہیں کر سکتے آپ, میم تہمینہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ ہماری جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف لفظی کلامی ہی کہہ دیں کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, تو وہ بچہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں ایک الگ قسم کا اعتماد ہوتا ہے. جیسے مینا آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی, ابھی جس طرح مریم نے اگزامپل دی کہ جب ایک خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے پوری سوسائٹی اس میں اپنا پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہے. اگر ایک مرد کامیاب ہوتا ہے کہتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک خاتون کامیاب ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے ایک پروگریسو سوسائٹی ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک رول ماڈل ہوتی ہے باقی لوگوں کے لیے, ان کے لیے ایک انسپریشن ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ہیلدی رکھ سکتے ہیں, اور کس طرح سے دوسروں کے لیے آپ میکسیمم فائدہ کسی کو پہنچا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. اور یہاں پر ہمیں بینگ اے سوسائٹی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا پازیٹیولی رول پلے کرتے ہیں. اگر ہم پازیٹیو رہیں گے نا تو چینج آئے گا, بزنس میں بھی چینج آئے گا اور ایک امپاورمنٹ ہوگی. پرابلم وہاں پر آتی ہے جب ہم بینگ اے لیڈی بھی دوسری خاتون کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, جہاں پر ہمیں ایک دوسرے کو امپاور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ونگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یو کین ڈو اٹ. یہ والے پرابلم جو ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں آگے ہمیں بڑھنے نہیں دے رہے. فردر بھی جی ہم خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. وقت ہوا ہے جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں CT@10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں خواتین کو امپاور کس طرح سے کیا جائے. خواتین کے حوالے سے بات کریں تو خواتین کو بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کبھی فیملی کی جانب سے ہوتی ہیں, کبھی ہماری سوسائٹی انہیں گرو نہیں کرتا ہوا دیکھنا چاہتی. لیکن جب بزنس کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بات کریں تو ہماری خواتین میں ایک فوبیا ہے, ایک فیئر ہے. اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہوئے کچھ پرابلمس ہوتی ہیں, کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں, اور فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن اگر ہم فرسٹ اسٹیپ پہ اپنا کام کر لیتے ہیں تو ہم زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں. مس تہمینہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں, نو ڈاؤٹ اسٹارٹ اپ کے لیے بڑی اچھی اسٹریٹجیز موجود ہیں, آپ جیسے رول ماڈل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم انہیں فالو کر سکتے ہیں. لیکن خواتین میں ایک فیئر ہے, ایک فوبیا ہے کہ بزنس کس طرح سے اسٹارٹ کیا جائے. سب سے پہلے اس فوبیا کو, اس فیئر کو کس طرح سے اوور کم کیا جائے؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فیئر ہے, لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. تو اس فیئر سے نکلنا چاہیے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, ورنہ تو آپ وہیں پہ سٹک رہیں گے. تو اس میں یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس بزنس کو آپ سٹارٹ کرنے لگے ہیں آلریڈی اس سے پہلے کون کون اس میں کیا کام کر رہے ہیں, انہوں نے کیا اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے, کس طرح سے ہوا ہے. شروع میں آپ کو تھوڑا سا سٹارٹ کرتے وقت میں بھی آپ کو اس میں تھوڑا سا لاس ہو, لیکن آہستہ آہستہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ
وہ گرو کرے گی, آپ کی پہچان بنے گی. اور سب سے بڑی بات کہ جو بھی آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, پروڈکٹ ہے آپ کی, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوالٹی جو ہے وہ فرسٹ امپریشن ہی آپ کی کوالٹی کا ہوتا ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ سے چیز پرچیز کرتے ہیں اور اگر اس کی کوالٹی اچھی ہے جیسا آپ نے اس میں مینشن کیا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی سیکنڈ ٹائم بھی آپ کے پاس آئے گا, تھرڈ ٹائم بھی آئے گا, اور وہ کمیونٹی میں آپ کی پروڈکٹ کو پروموٹ بھی کرے گا. لیکن اگر آپ پیسہ بچانے کے چکر میں وہ ایک بہتر کوالٹی آپ نہیں دے رہے, تو ڈیفینیٹلی وہیں سے ہی آپ کا بزنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایکسپیرینس ہوا. آن لائن آج کل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ, آپ جب موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی ایسی پروڈکٹس آتی ہیں, تو انہوں نے جس طرح سے شو کیا ہوتا ہے سارا, تو اس میں بڑا اچھی اس کی لک بہت اچھی ہوتی ہے, پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے. میں نے ایک دو دفعہ وہ چیزیں خریدی تو میرا بہت بیڈ ایکسپیرینس رہا. اور اس کا یہ ہوا کہ حالانکہ وہ اگر صحیح پروڈکٹ نکلتی تو ڈیفینیٹلی میں خود بھی اس کو استعمال کرتی, دوبارہ بھی اسی برانڈ کی میں لیتی پروڈکٹ. لیکن اس کے بعد میں نے اور لوگوں کو بھی مطلب منع کر دیا, اور ایون وہاں میسج کر دیا کہ کوئی بھی یہاں سے پرچیز نہ کرے, جی, کیونکہ یہاں کی کوالٹی ٹھیک نہیں. لیکن کئی ایسی ہے میں نے آن لائن پروڈکٹس لی ہیں تو بہت اچھی ہے, چاہے ان میں آپ کے ڈریسز ہیں یا بیگز ہیں یا جولری ہے, تو سم ٹائم میں ان کو یوز کرتی ہوں. تو اس میں یہ بھی نہیں دیکھتی کہ پرائس زیادہ ہے یا کم ہے, کیونکہ وہ چیز اتنی اچھی ہوتی ہے. سم ٹائم کم پرائس والی چیز بھی اتنی ویلیویبل ہوتی ہے کہ وہ بہت ایکسپینسو لگتی ہے. تو یہ فیئر آپ اپنے دل سے نکال لیں, لیکن یہ کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں اگر آپ نے اپنا بزنس. ٹھیک ہے, آپ نے سے میں نا یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آن لائن پیجز ہم دیکھتے ہیں, کپڑوں کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. ایک پیج ہے EVC, آپ نے سیم ڈیزائن اس پہ دیکھا ہوگا, اس کے بعد ہم سیم ڈیزائن جو ہے ود ڈفرینٹ پرائس ہم کسی دوسرے پیج پہ دیکھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انوویشن کی بھی ضرورت ہے. یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ پرابلم آ رہی ہے کہ آن لائن اگر کاروبار خواتین کر رہی ہیں تو اس میں آپ کو بتاؤں یہ ایک طریقے سے نا ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہی بات جو میں نے آپ سے کی ہے کہ کوالٹی جیسا وہ شو کرتے ہیں ویسی کوالٹی نہیں ہوتی. اب پتہ آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جو رینڈملی برانڈز پیجز بنے ہیں اب لوگ ان سے پرچیز نہیں کر رہے, جو کہ ایک نوٹیفائڈ یا ریناؤنڈ برانڈز ہیں جو ان کی شاپس بھی ہیں, برانڈز بھی ہیں, آؤٹ لیٹس ہیں, ان کی اگر کوئی آن لائن شاپنگ کا آتا ہے تو زیادہ تر آپ دیکھیں کمیونٹی وہاں سے کرتے, کیونکہ اس طرح کے لوگوں نے اپنا انٹرسٹ جو تھا, ٹرسٹ جو تھا, وہ ختم کر دیا. تو یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو میں تو یہی کروں گی کہ اگر ایسی خواتین اگر کوئی اپنی آن لائن اپنا کرنا چاہتی ہے, پروڈکٹ سیل کرنا چاہتی ہیں, پیج بنانا چاہتی ہیں, یا اپنی کوئی پروڈکٹس کو کرنا چاہتی ہیں, ایڈورٹائز کرنا چاہ رہی ہیں, تو آپ لاس اپنا کر لیں تھوڑا سا, اس میں آپ کو پروفٹ چاہے نہ بھی ہو, لیکن کوالٹی اچھی ہوگی تو اس کے بعد رینڈملی لوگ اس کو خریدیں گے بھی, اور آگے آپ کی پروموشن بھی ہوگی, اور وہ خود آپ کی مارکیٹ کریں گے. بالکل اسی طرح سے, اور بزنس ہمیشہ لانگ ٹرم کے طور پہ لیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کبھی بزنس نہیں ہوتا. اگر ہم شارٹ ٹرم میں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں لاس ہو رہا ہے, ہم سوچیں گے کہ نہیں یہ ورتھ فل نہیں ہے, ہمیں اسے کوئٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کے ساتھ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اچھا ہے, ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے, ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو خواتین کو اس اسٹریٹجی کو, اس اپروچ کو اپنانا چاہیے. مریم, یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم خواتین کو عملی زندگی میں لانے کے حوالے سے بات کریں تو فیصلہ آباد میں کون کون سے امپورٹنٹ سیکٹرز آپ دیکھتی ہیں؟ مہوش, آپ کا سوال اس طرح سے ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین اس وقت پروفیشنل لائف کے اندر ہیں اور موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں. پہلے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ خاتون گھر کے کام کرے گی تو ہی ٹھیک رہے گی, باقی کام جو ہے وہ مرد کر لے گا جو باہر نکلے گا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھر بیٹھی خاتون ہے وہ گھر سے باہر نکلے بغیر اپنی پروفیشنل لائف کے اندر موجود ہے. بے شک وہ آپ کا آن لائن ورک ہو, آپ گرافک ڈیزائننگ ہیں, آپ فری لانسر ہیں, یا آپ نے کوئی بھی اچھی ڈگری کی ہوئی ہے, باہر کی کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کر آپ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں. تو یہ پروفیشنل لائف میں ہم نے گھر بیٹھی اپنی پروفیشنل لائف کو سٹارٹ کر لیا, اور میرے خیال سے یہ ایک بہتر چیز ہے. ہماری سوسائٹی اور ہمارے جو ویلیوز ہیں وہ اب تبدیل ہوتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. ایک خاتون اب کے معاشرے میں جب باہر نکلتی ہے تو اس کو اور طرح کے سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑتے ہیں. جب پرانے زمانے میں نکلتی تھی تو اور طرح کی تھی, آنے والا اور دیکھنے والے کی نظریں بھی جھک جاتی تھیں, اور گزرنے والا جو تھا وہ پریشان بھی نہیں ہوتا تھا. اب یہ صورتحال ہے کہ جب خاتون باہر نکلتی ہے وہ ان سب چیزوں کو فیس کرتی ہے. ایک تو اس نے وہ چیزیں فیس کرنی ہے جو آفس جا کر
وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فیس سے گزرے گی, ایک تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے, اور وہ فیس نہیں کرتی اس کو, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ریپرزینٹ نہیں کرتی, اور اسی طرح سے جب اس نے وہی سفر کر کے گھر کو واپس جانا ہے تو وہی چیزیں اس کو دوبارہ فیس کرنی پڑتی ہیں. اب اس ساری صورتحال سے بہتر ہے کہ آپ گھر بیٹھیں اور گھر بیٹھ کے اپنی پروفیشنل لائف کو زیادہ بہتر طریقے سے گزاریں. لیکن میں ان خواتین کو سلیوٹ کرتی ہوں کہ جو نکلتی ہیں, ان سب چیزوں کو فیس کرتی ہیں اور اس وقت بہترین کام کر رہی ہیں. ہمارے فیصل آباد میں یا ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسا پروفیشن مجھے نظر نہیں آتا جہاں خاتون موجود نہیں ہیں. سب سے زیادہ انسیف کہا جاتا ہے کہ ہماری جو پولیس سیکٹر ہے, کرائم سیکٹر ہے, وہاں پہ خواتین بہت کم ہوتی ہیں, وہاں پہ ہماری خواتین نظر نہیں آتی ہیں. آپ دیکھیں فیصل آباد میں وومن تھانہ موجود ہے, خواتین موجود ہیں اور وہ خواتین کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہیں. ڈاکٹر سائٹ پہ چلے جائیں تو ہماری مرد ڈاکٹرز کم نظر آتے ہیں, اور جو وومن خواتین ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ تعداد میں, نرسز اتنی زیادہ ہیں. پہلے وقتوں میں نرسز کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی, اب نرسز کی بہت امپورٹنس ہے, پتہ چلتا ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, بہت ڈیمانڈ زیادہ. اور دیکھیں خواتین کی نرسز سب سے زیادہ ہیں ہماری یہاں پر. اسکول سیکٹر میں چلے جائیں تو ہمارے پیرنٹس ریفر کرتے ہیں, پریفر بھی کرتے ہیں اور ریفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خاتون ٹیچر ہونی چاہیے, ہمارے بچے کو زیادہ اچھا وہ پڑھا سکتی ہے. اور ہر سیکٹر میں آپ دیکھ لیں, وہ اسکول ٹائم پہ ہو, یونیورسٹی کالج ہو, یہاں پہ ہمارے پروفیسرز ہوں, خواتین بیٹھی ہیں, وہاں پہ پرنسپلز ہیں کالجز کی, میم ہمارے سامنے بیٹھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ خاتون کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ وہ موجود نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے. ایز اے کانٹریکٹر بھی کام کر رہی ہیں, اسپیسیفکلی مردوں کا آرکیٹیکٹ بہت ہے. دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور خواتین اپنی پروفیشنل لائف کو بہتر طریقے سے اور مزید بہتر کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں. اور لیکن پھر وہی ایک بات آ جاتی ہے کہ ان کو امپاور کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل ضروری. ہم یہ سب کچھ فیس کرتے ہیں, اور ہم اس کے بعد ہم سے اس بات کی توقع رکھی جاتی ہے کہ سب کچھ فیس کرنے کے بعد بھی یہ کچھ نہ کہے, یہ کہیں ہاں سب ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی سوسائٹی کے اندر کہیں نہ کہیں پرابلمز ہوتی ہیں اور اس کو بیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صرف پاکستان کے اندر ہی ہے, باہر کے ممالک میں بھی خواتین کو سارا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے, لیکن اس کو اوور کم کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس میں اوور کم کرنے کے لیے آپ کی اپنی فیملی, آپ کے اپنے جو دوست احباب ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کو امپاور نہیں کریں گے تو آپ یہاں تک نہیں آ سکتے. بالکل. فیملی جو میل جینڈر ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ کے والد ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, اگر وہ اپنے گھر سے اپنی بہن, بیٹی, بیوی کو انکریج کریں کہ نہیں تم اچھا کام کر رہی ہو, ان کو موٹیویٹ, تو ان کی اور اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور وہ اچھے طریقے سے کام کریں. بالکل. مس تہمینہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کی اگر ہم اگزامپل لیں, وہ گھر جہاں پر ایک خاتون کو اپنے ڈیسیجن لینے کی آزادی ہوتی ہے, وہ بڑی پریکٹیکل اپروچ رکھتی ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی خاتون ہے جو ساری زندگی ڈپینڈ رہی ہے, کبھی اپنے باپ پہ, کبھی بھائی پہ, کبھی شوہر پہ, تو اسے کبھی زندگی میں کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اسے اس طرح سے ٹیکل نہیں کر پاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم صرف اس خاتون تک نہیں رہتا, پوری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کی کانسیکوینسز بھگت رہی ہوتی ہیں. تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون ایجوکیٹڈ ہوگی, امپاور ہوگی, تو پوری 7 نسلیں جو ہیں وہ سنور جاتی ہیں. تو خاتون کو امپاور کرنا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. کیا چیلنجز فیس کر رہی ہیں, کس طرح سے اوور کم کیا جائے, اس پہ فردر بات کریں گے. وقت ہے جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں گولڈ کی قیمت کے حوالے سے. صرافہ مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت جو ہے ایک دفعہ پھر ہم ریورس گیئر دیکھ رہے ہیں. آج کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو آج گولڈ کی قیمت صرافہ مارکیٹ میں پر تولہ 4,36,000 ہے, اور اسی طرح سے ہم 10 گرام کے حوالے سے بات کریں 3,73,806 روپے ہم 10 گرام کی قیمت دیکھ رہے ہیں. لیکن قیمت کم ہوئی ہے, لیکن ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو سونا خریدنا آج بھی ایک خواب بن کے رہ گیا ہے, کیونکہ خواتین گولڈ کو ایز اے جویلری بھی دیکھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شادیوں میں بھی بطور گفٹ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں, لیکن جس قدر قیمت مہنگی ہوتی ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوت خرید کافی زیادہ متاثر دکھائی دے رہی ہے. ایسے میں وہ لوگ بھی پریشان ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گولڈ کو خریدتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ بطور گفٹ اس چیز کو یا کسٹمز میں ہم شامل کرتے ہیں, تو وہ بھی اس ٹائم پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اب گولڈ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہی خریدنے کو زیادہ تر ترجیحات دے رہی ہیں. کرنسی ریٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یورو کی قیمت آج کس طرح سے چل رہی ہے. یورو کی بائنگ پاور کے حوالے سے بات کریں
332.2 میں بائے کیا جا رہا ہے اور 335.7 میں فروخت کیا جا رہا ہے. سعودی ریال کی قیمت کچھ اس طرح سے ہے، 75.65 میں بائے کیا جا رہا ہے اور 76.25 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو اے درہم کے حوالے سے بات کریں 76.95 میں بائے کیا جا رہا ہے اور 77.95 میں سیل کیا جا رہا ہے. یو کے پاؤنڈ کی قیمت دیکھیں 381.2 میں بائے کیا جا رہا ہے اور 384.2 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو ایس ڈالر کی قیمت ہم یہاں دیکھ رہے ہیں مستحکم دکھائی دے رہی ہے، 281.65 میں بائے کیا جا رہا ہے اور 281.85 میں فروخت کیا جا رہا ہے. کرنسی کے مجموعی طور پہ اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہاں پر ایک سٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے. گولڈ کی قیمت انسرٹن ہے، کبھی قیمت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں 2 دفعہ بڑھ رہی ہے، 3 دفعہ بڑھ رہی ہے، اور جب قیمت کم ہونے کے لحاظ سے بات کریں کبھی کبھی زیادہ بھی کم ہو جاتی ہے 10,000 تک، لیکن کبھی بہت قلیل سی ایک مقدار ہوتی ہے جو کہ قیمت کم ہو رہی ہوتی ہے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خواتین کو امپاور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سوسائٹی کی اگر ہم رنگ کے حوالے سے بات کریں، خواتین ہماری زندگی میں بہت سارے رنگ بھرتی ہیں، ہمارے گھر کو سنوارتی ہیں. جس سیکٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین موجود ہوتی ہیں وہاں پر جو ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ بڑی اچھی طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ماہرین کہتے ہیں کہ وہاں پر خواتین جو ہے وہ اسے ایک احساس ذمہ داری کو زیادہ اچھے سے سمجھتی ہیں. مس تہمینہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ہم رول کے حوالے سے بات کر رہے تھے. نو ڈاؤٹ ان کا رول بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خواتین کو انگیج کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک خاتون کو پرابلم کہاں پر آ رہی ہے، چیلنجز کہاں پر آ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ خواتین کے چیلنجز کیا کیا ہیں؟ اچھا، چیلنجز میں کئی چیزیں آتی ہیں، جیسے ایجوکیشن جو ہے مین فیکٹر ہے. جو خاتون ایجوکیٹڈ ہوگی ڈیفینیٹلی وہ زیادہ اس کو پریفریبل ہوگی. پھر اس میں کانفیڈنس سب سے بڑی بات، کہ اگر آپ نے کہیں جاب کرنی ہے کس طرح ہے تو آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، آپ میں کانفیڈنس کیسا ہے، آپ کا نالج کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اور یہ کہ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں تو اس گرومنگ سے بھی بڑی جو ہے امپروومنٹ خواتین دیکھ سکتی ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں ہم اتنے عرصے سے ہم کمیونٹی میں ہیں، سوسائٹی میں ہیں، اور یہ پرابلمس دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے ان چیلنجز سے کیسے اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم کسی دوسرے کو تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. سب سے پہلے ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پراپر پلیس پہ سیٹ نہیں ہو سک رہے. تو یہ چیز دیکھیں، چیلنجز تو ہمارے ہاں جیسے پاکستان ایک ابھی ڈیولپنگ سٹیج پہ ہے، بہت زیادہ چیلنجز ہیں اکنامکلی، فائنینشلی، ہمارے سراؤنڈنگز میں، ایوری تھنگ. لیکن یہ کہ ان سے گلا شکوہ کرنے کے بجائے ہم بہتری کے راستے خود ڈھونڈیں کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے. آپ کے اپنی فیملی میں آپ اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کر سکتی ہیں. آپ اگر کہیں جاب کرتی ہیں تو وہاں دیکھیں کہ وہاں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کس طرح ہے، ٹائمنگز کیا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہے، تو اس کو فالو کرنا. ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہے کہ ہم دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، اپنی کریکشن نہیں کرتے. تو میں کیونکہ میرا خود تھرو آؤٹ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، تو میں نے ایکسپیرینس سے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم گلے شکوے کرنے کے بجائے اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، پھر ریزلٹس آپ کے سامنے نظر. بالکل اپنی امپروومنٹ پہ ہمیشہ سے دھیان دینا چاہیے. اور اگر ہم خاتون کے حوالے سے بات کریں، ایک فیمیل کے حوالے سے بات کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈپریسڈ کرنا یا ہمیں اسٹریس میں لے کر آنا بہت آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو کہیں نہ کہیں ہم باقی لوگوں کے لیے اپرچونیٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ترقی کا راستہ روکیں، حائل ہوں. تو اس چیز کو ہمیں ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جب بھی ہم سوسائٹی کی پازیٹیوٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس میں ہمارے مرد حضرات ہیں، اس میں ہمارے تمام تر سیکٹرز ہیں، انہیں مل کر کام کرنا چاہیے. لیکن مریم یہاں پر میں آپ کا بھی سیم اسی نوٹ پہ آنسر جاننا چاہتی ہوں، پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں کہ خواتین کو چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز کو اب اوور کم ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. ایجوکیشن کے لیے ہم دیکھتے ہیں نو ڈاؤٹ بڑے اچھے انیشیٹو بھی لیے جا رہے ہیں خواتین کے لیے. سی ایم پنجاب مریم صاحبہ بہت سارے اچھے پروجیکٹس بھی لے کر آ رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بہتری کی گنجائش جو ہے نا، جو کام کیے جا رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے. میں اس وقت میم تہمینہ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ہم خواتین جو ہیں وہ شکوے گلے جو ہیں وہ زیادہ کرتی ہیں اور خود پہ کام جو ہے وہ کم کرتی ہیں، اور یہ ان کی ایک کمزوری ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ شکوے گلے بڑے ہی
اعتماد کے ساتھ کرتی ہیں. اچھا خیر یہ تو بات ایک فطری عمل ہے کہ انسان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ اوور کم بھی کر لیتا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمیشہ ماحول اپنا خود بناتے ہیں, اور خاتون کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کا ماحول خود بلڈ کرے. بے شک اس کا اسکولنگ ہے, اس کا کالج ہے, اس کا یونیورسٹی ہے, یا پھر اس کا آفس ہے, یا اسپیشلی اس کا گھر بھی ہے. اگر ہم اسکولنگ کی بات کریں تو اسکول میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے دوست ہوں جن سے ہمیں پازیٹیو وائبز آئیں. اسی طرح سے یونیورسٹی کالج میں بھی, اور اس کے بعد پھر آفس میں بھی. آفس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی نیچے کر رہا ہے یا آپ اپنے آپ کو کسی سے کم تر محسوس کر رہے ہیں, تو ہمیشہ پازیٹیو انرجی کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, پھر آپ کا ماحول ہر طرح سے بہتر ہو جائے گا. اور اس میں میم سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف یہ مثال خاتون کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے بھی ہے. بالکل ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خاتون, بلکہ آف دی ریکارڈ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ خاتون جو ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سمپتھی والا اپنا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے جو مرد ہیں وہ بھی اس چیز سے سفر کرتے ہیں. تو ان دونوں کے لیے ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ ہمیشہ خود بنائیں, اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگوں کو دیکھیں, کیونکہ اللہ پاک نے خاتون کو یہ حص دی ہوتی ہے کہ اس کو نیگیٹیوٹی فیل ہو جاتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اپنے ارد گرد کی نیگیٹیو انرجی فیل ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ پاک نے حص دی ہے تو اس کا ایک اچھا استعمال کریں. جہاں محسوس ہو کہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے اور آپ اپنے کام سے کمتر ہو رہے ہیں, اس جگہ کو چھوڑ دیں, اسٹے اوے فرام ٹاکسک پیپل. سب لوگوں یہ سے بہت ضروری پیچھے ہو ہے جائیں, جس سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. یہ بڑا اہم ہے ہم خواتین کے لیے, اور ہماری کہہ لیں کہ ترقی کا بھی ایک بہت بڑا راز ہے. میم تہمینہ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ماشاءاللہ یہ یہاں تک پہنچی ہیں. میں اس بات کی 100% گارنٹی دے سکتی ہوں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ٹاکسک لوگوں کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی ترقی کے بارے میں سوچا ہے کہ میں آگے جاؤں گی, اور ان سب کو اچھا یہ ٹاکسک لوگوں کو بعد میں خود ہی جواب ملتا ہے. بالکل اسی طرح سے اپنی باؤنڈریز جو ہے نا کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جی وقت ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے. فیصل آباد کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, یہاں پر بہت پوٹینشیل ہے, بزنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے اسٹارٹ اپس موجود ہوتے ہیں, انٹرپرنور بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس آئیڈیا کو جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیبلٹی میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے. مس تہمینہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بڑی ایک پازیٹیو پرسن ہیں, پریکٹیکلٹی کو بڑا پروموٹ کرتی ہیں, تو انٹرپرنورشپ کو, اسٹارٹ اپس کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے؟ اچھا, ابھی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں آیا, یہ 2 days بیفور ہم نے ایک ایکٹیویٹی کرائی, ہمارے اسٹوڈنٹس نے کیا. اس میں یہ ہوا کہ میں آپ کو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو عام لوکل وینڈرز ہوتے ہیں ان کے کیونکہ عام ہوتے ہیں اور یہ جگہ جگہ جا کے اپنی چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا ان کا سمپل سا سیٹ اپ ہوتا ہے, تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ان کو برانڈ بنایا کیونکہ ان کے پاس کوئی برانڈ نہیں ہوتا, اور وہ اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ ان کی چیزوں میں ذائقہ تو تھا لیکن پریزنٹیشن نہیں تھی. تو وہ تھوڑی سی ایفرٹس کے ساتھ, تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ بہتر پریزنٹیشن میں ان کی بہت بہتر سیل ہو گئی. تو اس طرح کے اگر کوئی اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے برانڈ کو ایسے کلرفل بنائے, آئی کیچنگ بنائے, اور جو کہ آلریڈی برانڈس چل رہے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرے تھرو کلر, تھرو ڈیزائننگ, تھرو برانڈنگ, تو وہ چیز بہت بہتر ہو سکے گی. اس میں انویسٹمنٹ بھی کم ہے کیونکہ دیکھیں یہ سبجیکٹ جو ہے ہمارا گرافک ڈیزائن, کمیونیکیشن ڈیزائن, بیسیکلی یہ ہے ہی اسی پرپز کے لیے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی برانڈنگ کیسے کر سکتے ہیں. جو جتنا کمپٹیشن, جیسے میں بھی کیونکہ گرافک ڈیزائنر ہوں تو مجھے یاد ہے میرا فرسٹ لیکچر, تو ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ کہا کہ جب آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں تو ایک ہی برانڈ کی کئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, جیسے آپ دودھ کے پیکس لے لیں تو کوئی کسی ایک برانڈ پہ جا کے آپ کی آنکھ رک جاتی ہے, وہ آپ کو آپ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کا ٹیسٹ کیسے کیا ہے, لیکن اس کی اپیرنس جو ہے, اس کی پیکنگ جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے اور آپ پہلے وہ چانس لیتے ہیں ہم یہ لے کے دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں اب کیونکہ ایک ہی طرح کی پروڈکٹس کی بہت زیادہ رینج آ گئی ہے, تو آپ اپنی رینج کو کس طرح سے, کیونکہ اپیرنٹ
کرنٹلی ان کی ایک لک کیسی ہوگی اور بعد میں پھر اس کی اندر جو اس میں غذائیت ہے باقی چیزیں ہیں یا اس کی امپورٹنس ہے وہ سیکنڈری آتی ہے. تو یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اسٹارٹ اپ کرنا ہے, کوئی اپنا بزنس کرنا ہے, تو اس کی پبلسٹی, اس کی برانڈنگ اس طرح کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو کہ لوگ اٹریکٹ کریں, وہ کہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, ہم اس کو لے کے دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم شاپنگ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو چیز زیادہ آئی کیچنگ ہوتی ہے ہم فوراً سے خرید دیتے ہیں. کھانے پینے کے معاملات میں بھی یہی حساب چل رہا ہوتا ہے. تو برانڈنگ پہ بہت اچھے سے کام ہونا ضروری ہے. اسٹارٹ اپ کے حوالے سے بات کریں تو مریم, مجھے یہ لگتا ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی اس چیز کو پریکٹیلٹی کے طور پہ لے کر آنا چاہیے. جیسے بھی مسٹر امینا نے بتایا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا جو کہ بہت گڈ ہے, لیکن بہت سارے ادارے ہیں جو کہ ابھی اسٹارٹ اپس کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس چیز کو, اس ضرورت کو آپ سوسائٹی میں کس طرح سے محسوس کر رہی ہیں؟ میں آپ کو ایک کل کا واقعہ سنا دیتی ہوں. کل میں نے زرعی یونیورسٹی کے اندر ایک ایونٹ کور کیا, وہ آج بھی ہے اور کل بھی تھا. وہاں پہ انٹرپرینورشپ کمپٹیشن جو ہے اس وقت چل رہا ہے اور اس میں زرعی یونیورسٹی کے جو سب یونیورسٹیز کیمپسز ہیں وہ وہاں پر آئے. ٹھیک ہے. وہاں پر سب سے یونیک بات یہ تھی کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے گروپس بنے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آئیڈیاز کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہوا تھا ایز اے برانڈ, ایز اے اسٹوری انہوں نے بتایا ہوا تھا. اور وہاں پہ سب سے ایک اچھا تھا جو مجھے اچھا لگا, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے جو واٹر پولیوشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے سلیوشنز بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارا آئیڈیا ہے اور ہم اس آئیڈیا کو, اس برانڈ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ سلیوشنز ہم ان کمپنیز کو دینا چاہتے ہیں جو ہمارے پانی کو صاف کر سکیں گے. اور آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں سب سے جو غلط چیز ہو رہی ہے یا فیصل آباد کی جو اس وقت حالات سب سے زیادہ خراب ہیں کہ پانی پولیوشن جو ہے, ہمارا پانی بہت گندا ہو گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا زمین کے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کا اسٹارٹ اپ دینا بڑا ضروری ہے اور اس میں ہماری یونیورسٹیز بہت اچھا رول پلے کرتی ہیں. اگر ہماری یونیورسٹیز میں ہمیں بتایا جائے گا کہ بیٹا آپ جاب تو کر سکتے ہیں, ضرور کریں, لیکن جو آپ کا اپنا کاروبار ہے, آپ کا اپنا برانڈ ہے, وہ نہ صرف آپ کو پروموٹ کرے گا, آپ کے پاکستان کا بھی نام آگے لے کے جائے گا. تو یہ ہم پہ بڑا ضروری ہے, ہماری یونیورسٹیز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم صرف ڈگری نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اس طرح سے پش کریں کہ جب وہ 4 سال بعد 2 سال بعد اس یونیورسٹی سے نکلیں تو ان کے پاس صرف ڈگری کا ایک کاغذ نہیں ہو بلکہ ان کو پتہ ہو کہ اب ہم نے اس ڈگری کے کاغذ کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس کے لیے کتنا بہتر کرنا ہے اور اپنے لیے کاروبار کو کس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے. تو اسٹارٹ اپ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کا آئیڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے. تیمینہ افضل صاحبہ, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں اگر یونیورسٹی کے رول کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ آپ یونیورسٹی میں بھی چیئر پرسن رہ رہی ہیں, تو کس طرح سے آپ اس رول کو دیکھ رہی ہیں, آپ کیا ریئلائز کر رہی ہیں کہ اسے کس طرح سے ہم فردر مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم لوگ ایز اے ٹیچر بچوں کو سنپ کرتے ہیں, بچے ڈرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے, کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے ایز اے چیئر پرسن جب میں آئی ہوں تو میرا شروع سے ہی جو بچوں کے ساتھ بیہیویئر رہا ہے وہ ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے میرے اپنے بچے ہوں. میں جب کسی اسٹوڈنٹ کوئی پرابلم لے کر آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ پرابلم ہو تو اس کی اس وقت کیا کنڈیشن ہو. تو یہ سوچ کے کرتے تو بچے اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. پھر وہ اسٹوڈنٹس, مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں. اس میں پھر مجھے یہ چیزیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہماری پرابلمز ہیں, ہمیں اسٹڈی میں اگر کوئی ہے تو وہ کیا پرابلم آ رہی ہے, انفراسٹرکچر میں اگر کوئی پرابلم ہے, یا اگر وہ کوئی ہائی لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کیا ویژن ہے, وہ اپنے آئیڈیاز کو کس طرح. تو میرے خیال میں تو جو چیئر پرسن ہیں یا ہمارے اساتذہ ہیں ان کو بہت فرینڈلی ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ ڈرے نہ کہ ہم نے ان کے آفس میں جانا ہے تو ہمیں پتہ نہیں سنپ کریں گے, ڈانٹیں گے یا ہمیں باہر ویٹ کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کی اپروچ آپ رکھتی ہیں, جتنی پازیٹیو وائبس آپ دیکھتی ہیں, بہت سارے ٹیچرز ایسے پازیٹیو وائبس رکھتے ہیں, لیکن دوسری طرف ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں, جہاں پر بگاڑ آتا ہے. جہاں پر اگر ہم خواتین کو بھی امپاور کرنے کے حوالے سے بات کریں, آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم ڈیورنگ دی ڈگری ایک خاتون کو اتنا کانفیڈنس دے سکتے ہیں یا دے دیں کہ یو کین ڈو اٹ, یو کین اچیو اٹ, تو پرابلمس ہماری یونیورسٹی لیول پہ ریزالو ہو جائے. بالکل ایسے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو میں بچوں کو اس طرح سے گائیڈ کرتی ہوں کہ میں ان کو کہتی ہوں بیٹا
میں سب کو ایک لیول پہ دیکھنا چاہتی ہوں. میرے لیے پاس فیل یا ڈی گریڈ دینا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن میرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں سب کو ایک لیول پہ دیکھنا چاہتی ہوں. تو بچے پھر اس طرح سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. ورنہ ٹیچر کے لیے تو بہت ایزی ہے, اس میں پھر اس کی ساری زندگی پہ بچے کے اثر پڑتا ہے, وہ کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. تو آپ اگر بچے کو انکریج کریں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں بیٹا, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم لے لو, اس کو بہتر کر کے دکھا دو, تو اس چیز کو پریفر کرنا چاہیے. اور کانفیڈنس بہت ضروری ہے بالکل کہ آپ اسٹوڈنٹس کو دیں. یہ ان کی, آپ کو میں بتاؤں, صرف ہم ان کو اسٹڈی نہیں دے رہے, ان کی پوری لائف بنا رہے ہیں, ہم ان کو بلڈ کر رہے ہیں, ہم ان کا جو ایک بنیاد جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی بنیاد سیٹ ہی تب ہوتی ہے جب آپ بچوں کو کانفیڈنس کہتے ہیں دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ تم کسی سے کم نہیں, بالکل اسی طرح اسی لیول پہ تم ٹاپ لیول پہ جا سکتے. یہی کانفیڈنس ہمیں خواتین کو بھی دینے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ بہت سارے اچھے سیکٹرز ہیں جو خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے, خواتین کی گروتھ کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں, کچھ ٹیکنالٹیز ہیں جنہیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایک خاتون امپاور ہوگی تو ایک گھر میں وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ڈیسیجن میکنگ کی پارٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. بہت شکریہ تہمینہ افضل صاحبہ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ مریم, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی, پازیٹیوٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. خواتین زندگی میں ہر چیز جو چاہتی ہے وہ اچیو کر سکتی ہے, بس ضرورت اس چیز کی ہے تھوڑا سا کنسسٹنٹ رہیں, تھوڑا سا ہارڈ ورکنگ رہیں. وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ سبزیاں کبھی مہنگی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, کبھی سستی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, کبھی ٹماٹر جو ہے وہ پہنچ سے دور ہوتا ہے, اور کبھی پیاز جو ہے وہ قوت خرید کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہم آج کے بھاؤ سیگمنٹ ترتیب دیتے ہیں تاکہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پہلے سے اندازہ ہو کہ آج پیاز کی کیا قیمت ہے, چکن کی قیمت کتنی ہے, کتنا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا آج کا بھاؤ سیگمنٹ. فصیح نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فصیح نقوی, بتائیے گا آج مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے پھلوں اور چکن کی قیمتوں کو لے کر؟ جی بالکل, فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز جمعرات کی ریٹ جاری کر دی گئی ہے. دیکھا جائے تو برائلر مرغی کا گوشت 29 روپے اضافے کے بعد 511 سے 540 روپے ہو چکا ہے, جبکہ انڈے فارمی اپنے سابقہ قیمت 347 روپے فی درجن پر برقرار ہے. جبکہ آلو کا اچھا چل کا سابقہ قیمت 80 روپے فی کلو پر قائم ہے, اور اسی طرح ٹماٹر 5 روپے اضافے کے بعد 70 سے 75 روپے ہو چکا ہے. جبکہ ادرک چائنا 70 روپے کمی کے بعد 430 سے 360 روپے ہو چکے ہے, اور اسی طرح لہسن ہرنائی سابقہ قیمت 270 روپے فی کلو پر قائم ہے. سبز مرچ بغیر رد و بدل کے 70 روپے فی کلو پر قائم ہے, جبکہ پھول گوبھی 5 روپے کمی کے بعد 30 سے 25 روپے ہو چکی ہے. بند گوبھی صاحب کا قیمت 150 روپے فی کلو پر قائم ہے. گیا کدو صاحب کا قیمت 55 روپے فی کلو پر برقرار ہے. بینگن صاحب کا قیمت 45 روپے فی کلو پر قائم ہے, جبکہ مٹر صاحب کا قیمت 220 روپے فی کلو پر قائم ہے. شملہ مرچ 40 روپے اضافے کے بعد 240 سے 280 روپے ہو چکی ہے, جبکہ بھنڈی توری صاحب کا قیمت 100 روپے فی کلو پر قائم ہے. اسی طرح دیکھا جائے تو سیب کالا کلو جو ہے وہ 320 روپے فی کلو پر قائم ہے, اور اسی طرح کیلا صاحب کا قیمت 120 روپے فی درجن پر برقرار ہے. جاپانی پھل صاحب کا قیمت 220 روپے پر قائم ہے, اور انار بتانا 550 روپے فی کلو پر قائم ہے, اور اسی طرح سنگھاڑا جو ہے وہ 110 روپے فی کلو پر قائم ہے. پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں رد و بدل ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دیکھا جائے تو برائلر مرغی کا جو گوشت ہے اس کے اندر 29 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. جی فصیح نقوی, تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں PIA کے حوالے سے. پاکستان کی قومی ایئر لائن, پاکستان کا پراؤڈ, ہمارا فخر, لیکن اکثر اوقات ہم یہ خبریں گردش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اب PIA کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا, نجکاری کے معاملات ہیں, PIA خسارے میں جا رہا ہے. لیکن جب آؤٹ سورس کے معاملے کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ PIA کی نئی ڈائریکشن تعین کرے گا, کتنا فائدہ ہوگا, کیا نئے چیلنجز کریٹ کرے گا, اس پر ہم بات کریں گے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں عازمین حج کے لیے حج کے حوالے سے نئی ہدایت جاری کی ہیں, اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے کہ کس طرح سے ان ہدایت کو فالو کیا جائے گا, کیا کیا ہدایت ہیں, کیا کیا پریکاشنز ہیں جو کہ مد نظر رکھنی ہیں. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سٹی 41 کے رپورٹر عمران اسلم نے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمران؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. میں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں PIA کے آؤٹ سورس کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے ہم یہ خبریں سنائی دے رہی ہیں ہمیں کہ PIA کو آؤٹ سورس کر دینا ہے. آخر یہ معاملہ کب ہم دیکھیں گے کہ کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے, صرف خبریں ہم سن رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک قومی اثاثہ ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بجائے اس کو نجکاری کی طرف پھینکا گیا ہے.
تو بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں نے نجکاری کی طرف پھینک ہی رہے ہیں تو کم سے کم اس کا جو شیئرز ہیں اور اس کی جو بولی ہے وہ کم سے کم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے تمام رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق لگائی جائے. سب سے پہلے 100 ارب رکھا گیا اور کانٹریکٹرز بڑی بڑی بڈز نے آ کے 10 ارب لگائے, جو بڑا مذائقہ کیس تھا اور بڑا ڈسکس ہوا کہ جناب جو پی اے کو کوڑیوں کے باؤ بیچنے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے جو دوبارہ سے اس کا کیا گیا بڈز کوالیفائی, ابھی جو ہے 17 نومبر جو ہے اس کو تاریخ فائنل کر دی گئی ہے. 30 اکتوبر تھی, 17 نومبر کو تمام طرح فائنل کیا جائے گا. 4 بڑے گروپس ہیں جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس میں بڑا ایک ہوگا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اگر آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے, نہ تو اس کا نام تبدیل کیا جائے گا, نہ اس کا جو سلوگن ہے تیاروں سے وہ ہٹایا جائے گا, نہ ہی قومی پرچم کو ہٹایا جائے گا, جو ظاہر ہے ہمارا قومی اثاثہ ہے. 51 سے 100% جو شیئر ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فروغ کرنے میں جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کر رہی ہے. تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جیسا کہ آفٹر 5 ایئرس یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن ریزیوم ہوا ہے, تو بڑا ایک یہ پازیٹیو سائن تھا ٹھیک اس وقت جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. تو بالکل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہ باکمال لوگ لاجواب سروس, ایک بڑا سلوگن تھا اور یہ سلوگن نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا. ہوا بازی کی دنیا میں جتنے بھی ایاسا لے لیں آپ, پوری ان کا آڈٹ سیفٹی لے لیں, پریویس ایئرس میں اتنا نہیں ہوا تھا. انفارچونیٹلی کچھ جو طیارے حادثات ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پائلٹس کے جعلی جو اسکینڈلز آئے ہیں جو سرٹیفکیٹ کے اور لائسنس کے, اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو پائلٹس ہیں اس کے آڈٹ سیفٹی پر چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ایاسا کی طرف سے. اب سین یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن فیصل آباد سے فلائٹ آپریشن ریزیوم کی بات کریں, 2022 سے اب تک حج آپریشن جو ہے وہ نہیں ریزیوم کیا جا سکتا. بالکل اسی طرح 22 پروازیں یہاں سے چلتی تھی. فیصلہ بڑا سٹی ہے اور عازمین حج یہاں سے روانہ ہوا کرتے تھے, وہ بھی فلائٹ آپریشن نہ گزشتہ سال ہوا, 2022 سے ہوا ہی نہیں. لیکن عمران آپ کیا ریزنز دیکھتے ہیں کیوں فیصل آباد کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی انٹرنیشنل فلائٹس فیصل آباد کو نہیں ملتی ہیں. عازمین حج کے حوالے سے بات کریں, ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے, یا وہ انہیں لاہور جانا پڑتا ہے, کراچی جانا پڑتا ہے. تو آخر فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے, اسے ہمیشہ سے اس حوالے سے نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو بڑا فیصل آباد میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہوا ہے, یہاں پر مین رن وے 5.5 ارب کی لاگت سے بنایا گیا ہے. جو سب سے بڑی بات یہ کہ 777 طیارہ جو ہے یہاں پر لینڈ کر سکتا ہے, لیکن وہ رن وے تو بن چکا ہے, ابھی تک وہ 777 طیارہ لینڈ نہیں کر سکا, جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا چیلنج بن چکا ہے ایئرپورٹ اتھارٹی کام کی طرف سے کہ آپ نے 5.5 ارب کا مین رن وے بنا دیا, تو کم سے کم کیوں وہاں پہ 777 طیارہ نہیں اتارے. آپ لاہور دیکھ لیں, اسلام آباد لے لیں, فیصل آباد بھی ان ایئرپورٹس میں شمار ہو چکا ہے. ابھی جناب فیزیبلٹی اسٹڈی دوبارہ کی گئی ہے جس میں فیصل آباد میں ایک نیا ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے جس کو گرین فیلڈ ایئرپورٹ کا نام دیا گیا ہے. ابھی اس کی سروے کے لیے 2000 ایکڑ جگہ ریکوائرڈ ہے. اس پہ ایئرپورٹ حکام کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے بھی لکھے گئے ہیں, تو سروے کیا جا رہا ہے کہ کہاں دی جائے فیڈمک یا ایئرپورٹ کو, اسی ایئرپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تمام تجاویز پر زیر غور کیا جا رہا ہے. تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیوں نہیں کیا جا رہا, تو بڑی بات یہ ہے کہ فیصل آباد سے فلائٹ آپریشن ریزیوم کرنا چاہیے, جیسا کہ قطر کے لیے فلائٹ آپریشن ریزیوم تھا, دوحہ کے لیے تھا, یہاں سے دیگر ممالک کے لیے تھا, عمان کے لیے تھا. تو انفارچونیٹلی فیصل آباد میں صرف دبئی, شارجہ اور سعودی عرب مدینہ منورہ جدہ کے لیے یہاں سے فلائٹ آپریشن ریزیوم ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں سے یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن ریزیوم ہو جاتا ہے تو فیصل آباد ڈویژن سمیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جتنے بھی لوگ رخ کر رہے ہیں لاہور کا, وہ فیصل آباد کی طرف سے آئیں گے. یہ ہے کام کے مطابق ہم نے جو اینول ٹارگٹ دیا گیا ہے تھرو پیسنجر کی مد میں اور کارگو کی مد میں 5 ارب ہے. اگر فیصل آباد سے یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا یہ ان کا ہوگا, ایک تو منافع ہوگا ریونیو میں, دوسرا رجحان بڑھے گا. فیصل آباد انڈسٹری سٹی ہے, تاجر لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ باہر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بڑی رونق لگ سکتی ہے. تو لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی ایسا کچھ اقدام نہیں اٹھایا گیا جس وجہ سے یہاں پر نہ تو طیارے آ سکے, نہ لینڈ کر سکے, نہ ہی اس ایئرپورٹ کو اتنی تجویز مل سکی. اور ایون دیٹ آن ادر ہینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی سمگلنگ کے واقعات رپورٹ ہو رے ہیں. اس میں فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جو ہے جو گئے ہیں لوگ, آپ یونان کشتی حادثہ دیکھ لیں, تو اس میں بڑا ایک سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہے, اور اس میں ایف آئی امیگریشن کے جو ملازمین تھے ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. کیوں؟ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو استعمال کیا گیا انسانی سمگلنگ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. اگر نیا ایئرپورٹ بن جاتا ہے
یا اسی ایئرپورٹ کو جو ہے وہ توسیع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ای گیٹ نصب کیا جائے تاکہ آپ کے تمام تر جو اسکیننگ کا پروسیس ہے ودن اے سیکنڈ آپ کر سکیں اور جہاز میں بیٹھ سکیں. بالکل عمران، آپ نے بھی یہ بات نوٹس کی ہوگی، وہ لوگ جو کہ فیصل آباد ایئرپورٹ کو یوز کرتے ہیں یا اس کے تھرو ٹریول کرتے ہیں، وہ اکثر یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس شہر کا ایئرپورٹ ہے جو کہ تیسرا بڑا شہر ہے اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے. لیک آف فیسلٹیز ہیں، سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہاں پر بھی انہیں ہمیشہ سے شک و شبہات رہتے ہیں. تو یہ چیز آخر ہم کب ریلائز کریں گے؟ نو ڈاؤٹ ایک نیو ایئرپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن جو موجودہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، جو ایک ادارہ موجود ہے، اسے اپ ٹو ڈیٹ بھی تو کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ بات ہو رہی ہے یہاں پر اگر بیک وقت 2 فلائٹس لینڈ ہو جائیں تو ایئرپورٹ کی جو مین ٹرمینل بلڈنگ ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مسافر بیٹھ سکیں. ابھی ونٹر سیزن آنے والا ہے، مسافر باہر کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کے جو لاؤنج ہے، جو ویٹنگ ایریا ہے پیسنجر کا مین ٹرمینل کا، اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. بیک وقت اگر 2 فلائٹس لینڈ ہو جائیں تو بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. آپ لوگوں نے مین 777 جو مین رن وے تو بنا دی ہے لیکن اس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو ایکسٹینشن نہیں کر سکے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف میں جو برڈ ہٹ کے واقعات ہیں، جہازوں کو ٹکرانے کے واقعات ہیں، پرندے جو ٹکراتے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ روڈ پہ کس طرح قصاب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اطراف میں کبوتر یا دیگر پرندے رکھ رہے ہیں جو بڑا ایک جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. ان کے خلاف کارروائی بھی کہتے ہیں، دفعہ 144 بھی نافذ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یہ بڑی ایک سیفٹی کی ضرورت ہے اور یہ تمام مسافروں کی سیفٹی کی ضرورت ہے کہ برڈ ہٹ واقعات کی روک تھام کے حوالے سے بڑا کردار ادا کرنا چاہیے شہریوں کو بھی اور ضلع انتظامیہ کو بھی. اب فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں بڑا ایک خواب ہے کہ یہاں سے اضافی فلائٹس جائیں دیگر ممالک کے لیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بزیسٹ ایئرپورٹس ہیں اس میں اس کا شمار نہیں ہو رہا. بزیسٹ ایئرپورٹس پوری دنیا میں جس طرح دبئی ایئرپورٹ ہے اور یو ایس اے کا، پوری دنیا میں یہ بزیسٹ ایئرپورٹس ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہوا بازی کی دنیا میں طیارے لینڈ ہو رہے ہیں. تمام تر جو سیفٹی میجرمنٹس وہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. تو فیصل آباد میں وہ ایک جسٹ بے رونق سی رہتی ہے کہ جناب اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر مسافروں کی کمی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور جو یہ اکثر اوقات یہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے شہر میں یہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر دی جائے تو ہماری کوسٹ بھی بچے گی اور معاملات جو ہیں وہ جلدی ریزالو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. بالکل ایسا ہی. وفاقی موسم کی جو شکایات تھی جس پہ یہ کہا گیا کہ تمام تر جو ایئرپورٹس پہ کاؤنٹرز ہیں وہاں پر مسافروں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. تو وہاں پر ایک تو 1 ونڈو جو سہولیات سینٹر ہے وہ بنایا گیا. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ اوور چارجنگ بہت زیادہ تھی. جو مسافر آتے تھے ان سے اوور چارجنگ لیے جاتے تھے پرائس کی مد میں. ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں. اب سین یہ ہے کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اس طرز پہ بنانا ہے جس طرح سٹینڈرڈز SOPs فالو کرتے ہوئے پوری دنیا کے ایئرپورٹس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گرین فیلڈ نیا ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے جس کی فیزیبلٹی اسٹڈی اور کنسلٹنٹ جو تمام تر تیار کی جا رہی ہیں، تو اگر یہ بن جاتا ہے تو اضافی فلائٹس بھی ترتیب دی جائیں گی اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی یہاں پہ خاصی دلچسپی ظاہر رکھتی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ فیصل آباد میں جو عازمین حج کی بات کری تھی، بیمار عازمین حج آپریشن 2026 کے لیے نہیں جا سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 8 منتھ کی حاملہ خواتین ہیں اور وہ مرد جن کو کینسر ہیں یا وہ مرد جن کو تمائم تر بایولوجیکل ڈیزیز ہیں، وہ اس سال حج آپریشن میں نہیں حصہ لے سکتے. تو یہ تمام تر جو وزارت حج کی جانب سے گائیڈ لائنس جاری کی گئی ہیں، جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ عازمین حج کی صحت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. تو اس حوالے سے وزارت حج کی جانب سے ڈائریکشن دے دی گئی ہیں کہ تمام ایئر لائنس پابند ہوں گی، آن بورڈ لیا جائے گا. حاجی کیمپ میں اس بندے کی رجسٹریشن ہی کی جائے گی جو تمام اس ڈیزیز میں انوالو ہوں گے. تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس ہوپس ہو کہ اس سال بھی جو حج آپریشن 2026 آ رہا ہے فیصل آباد سے فلائٹ آپریشن شروع کرے. لیکن مجھے جو امکانات کیا لگ رہے ہیں کہ نہیں، امکانات تو یہی ہے کہ نہیں ہونے جا رہا کیونکہ 17 نومبر کو اس کی پاکستان انٹرنیشنل کی نجکاری کے حوالے سے تمام تر پروسیس مکمل کیا جائے گا. اس کے بعد جو نئی آئے گی، جو بھی کنٹریکٹرز یا فرم نئی آئے گی، وہ PI کو اپنے طریقے سے ڈالے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ضرورت ہے کہ فیصل آباد میں حج آپریشن کا آغاز کیا جائے. آپ لوگوں نے حاجی کیمپ کا انعقاد کر دیا جاتا ہے. فیصل آباد کے جو عازمین حج ہیں وہ اسلام آباد اور لاہور سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے لیے جاتے ہیں. ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. PI ہماری قومی ایئر لائن ہے، اس اثاثے کو سنبھال کر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ عمران اسلم فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. وقت ہوا جی ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं काश्तकारों के हवाले से। पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हम देखते हैं कि हर साल जब भी गन्ने की क्रशिंग का सीज़न आता है, किसान पुरुमीद होते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चैलेंजेस हर साल की तरह बरकरार रहते हैं। कभी रिफंड्स जो हैं वो टाइम भी नहीं दिए जाते और कभी सही कीमत का तयन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान मायूस हो जाते हैं कि वो अब फर्दर गन्ने की काश्त नहीं करेंगे, गंदम की काश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो इमेज है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते, वो क्राइसिस का शिकार हो रहा होता है। आज इसी टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना मोहम्मद खां भट्टी साहब ने। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है अंजुमन काश्तकारान पंजाब। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं भट्टी साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है राना मुनीर अहमद ने, सीनियर नायब सदर हैं अंजुमन काश्तकारान फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं सर आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम देखते हैं कि हर साल की तरह हुकूमत ये बात तो करती है कि किसानों को एम्पावर करना है, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है काश्तकारी। लेकिन जब भी हम शुगर कैन की क्रशिंग के हवाले से बात करते हैं, हर साल की तरह चैलेंजेस हैं। इस साल क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सिटी 41 और आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचा सकें। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क में ख़ुसूसन हमारे पंजाब में जो सबसे अहम फसलें हैं वो कमाद और गंदम है। बिल्कुल इसी तरह से। जब कमाद का सीज़न ये लेट शुरू करेंगे तो इसी वजह से हमारी गंदम भी लेट होगी। ठीक है। अभी कैन कमिश्नर पंजाब ने जो ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है कि 15 नवंबर से तमाम शुगर मिलें जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमें ये लग नहीं रहा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अभी तक इमदादी कीमत ही तयन नहीं की गई। बिल्कुल सही। तो जब तक देखें, इस मुल्क में एक जूता तैयार करने वाला भी अपना रेट खुद अनाउंस करता है और वाहद ये किसान है कि ये पूरा साल फसल को बिजाई करता है, उसमें मेहनत करता है सर्दी में गर्मी में, लेकिन उसको ये इल्म ही नहीं होता कि उसकी किस कीमत पर ये उसकी फसल जो है वो खरीदारी की जाएगी। तो देखिए, अभी तक पिछले साल की पेमेंट भी बकाया जात पेंडिंग है और 15 नवंबर भी आज 13 नवंबर हो गई है। बिल्कुल, फ़कत 2 दिन रह गए। लेकिन अभी भी शुगर मिलें इसमें वक्त मांग रही हैं। तो मुझे बताएं, जब ये लेट होगा तो हमारी जो आगे गंदम की बिजाई है वो भी लेट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और गंदम एक ऐसी फसल है कि जो हर अमीर और गरीब ने खानी है। बिल्कुल इसी तरह से। ये हमारी एक नेशनल फसल है और किसान को तो अल्लाह ताला ने इतना दिल गुर्दा दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर उसको ज़मीन दी है ना तो उसके साथ उसको दिल और गुर्दा भी दिया है। बिल्कुल दिया है। और वो सारे मसाइल के बावजूद, सारा कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद वो इतना हौसला रखता है कि फिर भी वो अपनी फसल को बिजाई करता है, उसमें मेहनत करता है। लेकिन देखें, कम से कम जिस तरह हमारी खादों की कीमतें बढ़ी हैं, बिल्कुल इसी तरह से, और आप देख रहे हैं कि अभी तकरीबन 15,000 में DAP की एक बोरी आती है। तो जिस तरह खादें की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं, अभी डीज़ल जो है ना उसकी दस्तयाबी जो है वो आप देख रहे हैं उसमें मसाइल आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जिस तरह बढ़ी हैं, इस तरह देखें, पहले चीनी 120 रुपये थी, अभी चीनी 200 रुपये में है, लेकिन हमारे गन्ने का रेट वही 400 रुपये है। बिल्कुल। तो देखें, जब तक आप इनपुट जो है उसको आप सस्ता नहीं करेंगे तो किसान किस तरह इसमें सर्वाइव करेगा। किसान का तो सारा दारोमदार इन फसलों पर होता है। इन्हीं फसलों की वो बर्दाश्त के बाद अपने बच्चों की शादियां करता है, अपने तलीमी अखराजात पूरी करता है। और आप अगर बाज़ार में देखें तो ये रौनकें अगर मांद है ना, तो इसी वजह से कि पिछले साल गवर्नमेंट ने गंदम की ख़रीदारी नहीं की, तो इसी वजह से वो पूरा साल आप देख रहे हैं कि बाज़ार में वो रौनकें नहीं। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि जब किसान मुस्तहकम होता है तो ये मुल्क भी मुस्तहकम होता है। बिल्कुल इसी तरह से। और पंजाब में इस वक्त 20 लाख एकड़ पर कमाद की फसल जो है वो काश्त की गई है। देखिए, इसमें किसान अपनी मेहनत कर रहा है, जो ज़रई साइंसदान हैं वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो हुकूमतें तकरीबन 80% जो शुगर मिलें हैं वो सियासी हुकूमती नुमाइंदों की है। तो अभी देखें कि हमारे
ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے یہ ایک نئی ورائٹی ایجاد کی ہے، جس کا نام ہے SL284، ٹھیک ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 2000 من جو ہے ٹھیک ہے، فی ایکڑ ہے۔ بالکل تو صحیح، یہ جو اوسط پیداوار ہے نا وہ اس وقت تقریباً ہمارا پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے ٹھیک ہے، کماد کے کاشت کے لحاظ سے۔ تو یہ جو ورائٹی انہوں نے ایجاد کی ہے اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ یہ تقریباً ایک کسان 2000 بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام ہو جی، رہا ہے، جی، جی۔ کاشتکار جو ہیں وہ خود بھی اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں کہ جو کاشتکاری ہے وہ پاکستان کی پہچان ہے، لیکن جب گورنمنٹ کے اینڈ پہ بات آتی ہے تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ ہر سال کی طرح موجود ہوتے ہیں، ایک کمیونیکیشن گیپ دکھائی دیتا ہے۔ منیر احمد صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کماد کے کھاد کے حوالے سے بات کریں، کماد کے جو کاشتکار ہیں ان کے مسائل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کو CD41 کے شکر گزار ہیں کہ جو کسان کی آواز، کسان کا سہارا بن کر کسان کے ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوئی اچھی بہتری کے لیے کھوج نکالتا رہتا ہے اور اس کو ہر طریقے سے سہارا دلانے کی اور دینے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ جو ابھی کماد ہے، ابھی 400 روپیہ ریٹ نکالا ہے گورنمنٹ نے، ابھی 400 ریٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی چینی 190-200 روپے چینی ہے، لیکن سن 1997 میں لوگوں نے کماد کم کاشت کیا تھا اور لوگوں نے ویلنے لگا لیے تھے، وہ گڑ بنانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے بھی جو بلیک میل کرتے تھے، CPR آتے تھے پیسے دینے، تقریباً سال کے آخر میں پیسے دینے جا کر، ابھی بھی اس طرح ہی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی 380 روپے سن 1997 میں کماد فروخت ہوا تھا، کہ کماد کی بہت کمی تھی اور لوگوں نے ویسے بھی ویلنے لگا لیے تھے۔ تو اس وجہ سے ابھی بھی یہ بار بار بلیک میل کر رہے ہیں۔ ابھی خود آپ ریٹ لگا لیں کہ ابھی چینی ہے 200 روپے، اس وقت چینی تھی 10 اور 12 روپے، بالکل اسی طرح سے اور اس سے نکالے تو بنتا ہے کماد بنتا 800-900 روپے جانا چاہیے، صحیح، چینی کا ریٹ اس سے بھی نیچے آنا چاہیے۔ اس لیے چاہیے، مطلب ملوں والوں کو چاہیے کہ ان کو بلیک میل کرنا بند کر دیں اور ان کو پیسے بھی ٹائم پر دیں۔ ابھی ایک آدمی نے، یہ بھی میجر فصل ہے، سال کے بعد تیار ہوتی ہے، 9-10 ماہ کے بعد تیار ہوتی ہے، تو لوگوں نے بڑی امیدیں رکھی ہوتی ہے کہ ہم آج پیسے کما سے پیسے آئیں گے، شادی کریں گے، گھر بنائیں گے، اور 100 اور ضروریات انسان کی ہوتی ہے، لیکن اسی پر بھی وہ پورا نہیں اتر سکتے کیونکہ ریٹ ہی ایسا ہوتا ہے۔ ابھی جب اس کو ضرورت ہوتی ہے اس میں انہوں نے بند کیا ہوتا ہے، ابھی اٹھا بھی لیں گے تو پیسہ لیٹ دیں گے، وہ بھی قسطوں میں دیں گے، بالکل اور کٹھا پیسہ اگر انسان کو کٹھا پیسہ کسان کو ملے، کسان جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی، بالکل اسی طرح اگر کسان خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے اس پر نوٹس لے، بلا وقت پیسہ ملے، جو ہی پیسہ مطلب گنا جاتا ہے 2 دن کے بعد پیسہ مل جائے، 3 دن کے بعد پیسہ مل جائے، ایک ویک میں پیسہ تمام کو ملنا چاہیے۔ ابھی چینی تو ان کی فروخت ہو رہی ہے، پورا سال فروخت ہوتی ہے، انہوں نے اسٹاک کیا ہوتا ہے، سارا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ ابھی بھی چینی کا ریٹ بھی کم کریں، غریب کو ریلیف دیں، کیونکہ ابھی اس اوسط لگائے سن 1997 کے حساب سے تو چینی جو ہونی چاہیے 100 روپیہ، بالکل اسی طرح سے ابھی اس کو یہ جو اتنی بچت لے رہے ہیں، اتنا پرافٹ لے رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ غریب عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہے، ابھی جو بجلی ہے، ابھی جو 100 یونٹ سے اوپر جاتا ہے، 200 یونٹ سے اوپر جاتا ہے، اس کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جگہ ٹیکس ختم ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے اس پر نوٹس لے، اور مسجد صاحبہ کو چاہیے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، ڈیلی وہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ تمام انسان کی، پنجاب میں ہر انسان کے سہارے کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے پورے 24 گھنٹے وہ لگی ہوئی ہے۔ ابھی اس کو چاہیے کہ یہ کسان کو، بلکہ پورے پاکستان کو، پورے پنجاب کو، جو بجلی ہے جتنی خرچ کرے اتنی ہی اس کو ملنی چاہیے، اگر زیادہ خرچ کرے اس کا ریٹ کم ہونا چاہیے۔ آیا کہ جہاں پاکستان کا الٹا قانون ہے، چیز زیادہ استعمال کرو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی ان کو جب ریٹ بڑھے گا، ایک آدمی زیادہ استعمال کرتا ہے، ابھی میں 500 یونٹ استعمال کر رہا ہوں، ابھی گورنمنٹ کو زیادہ پیسہ ملنا ہے، بالکل اسی طرح سے۔ ویسے اگر لیگل ریٹ بھی ہو تو گورنمنٹ کو اس کے فائدہ ہے، ابھی وہ ڈبل ریٹ کر دے تو وہ جگہ ٹیکس ہے۔ اس چیز نجائز کو ختم کیا جائے، جو نجائز جگہ ٹیکس بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے گیپ ہم دیکھ رہے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہے، اور دوسری طرف ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان ایگریکلچر لینڈ ہے اور اس لینڈ کی حفاظت کرنا اور اس میں کسانوں کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی فردر بھی اس پر بات کریں گے وقت۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे जी। बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। बड़ा स्पेशल डे होता है, आपके स्पेशल डेज़ हमारे लिए भी बड़े स्पेशल होते हैं। आपके सालगिरह को शामिल करेंगे हम सिटी एट 10 में। उसके लिए आपने बर्थडे के हवाले से वीडियोस और पिक्चर्स आप हमें व्हाट्सएप करें, हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। आज के सालगिरह के हवाले से बात करते हैं जी। मोहम्मद हसन और मोहम्मद हुसैन जो हैं वो अपनी पहली सालगिरह मना रहे हैं, तो देखते हैं ये क्लिप। जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद जी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे काश्तकार के मसाइल के हवाले से। हम देखते हैं कि सीज़न बदलता है, दिन बदलते हैं, लेकिन किसान के मसाइल नहीं बदलते। वो गंदम की कटाई के टाइम पे हम देखते हैं कि रेट का तयन करना हो या गन्ने की क्रशिंग के हवाले से बात हो, और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है, जो रिफ़ंड के मामलात होते हैं वो एक साल, कभी कभी 2 साल भी ताख़ीर का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से किसान ये शिकायत करता हुआ नज़र आता है, ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता हुआ नज़र आता है कि वो अपनी बाकी फसलें कब काश्त करेंगे, कैसे मामलात को आगे चलाएंगे। इंसान की ज़िंदगी में तमाम तर चीज़ें अगर एक सर्कल के तहत नहीं चल रही, टाइम मैनेजमेंट के तहत नहीं चल रही, तो पूरा मामला जो है वो डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। भट्टी साहब, अगर हम मौजूदा दौर के हवाले से बात करें या अभी क्रशिंग सीज़न के हवाले से बात करें, गन्ने के नर्ख को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, ये जो 400 रुपया अभी हुकूमत ने तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो शुगर मिलें कह रही हैं कि हम 400 रुपये के हिसाब से लेंगी, और अगर हुकूमत इससे ज़्यादा अनाउंस करेगी तो हम आपको वो अदायगी कर देंगे। इसका कम से कम रेट 500 रुपया होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, ये भी किसान के लिए समझ लें कि वो प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन कम से कम उसके जो अखराजात है ना वो बर्दाश्त कर सके। ठीक है। तो हुकूमत ने यहाँ अच्छे इकदाम किए हैं, हम उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं। देखें, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम उनका अच्छा इनिशिएटिव है, किसान कार्ड उनका अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा अभी उन्होंने जो सुपर सीडर दिए हैं, ये सबसे ज़्यादा उनकी अच्छी बात मुझे लगी कि इससे ना सिर्फ आपका माहौल बेहतर हुआ है, सुपर सीडर से देखें आप पहले वो ज़मीन को रूटावेट करते थे, उसके अलावा उसमें आप या उस फसल को, उसकी बाकियात को जलाते थे। तो ये सुपर सीडर देने से ये फ़ायदा हुआ है कि एक तो हमारे जो माहौल था उसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि अभी किसान उस फसल को, उसकी बाकियात को जलाएगा नहीं। ठीक है। और दूसरा ये होगा कि उसकी बर वक्त बिजाई हो जाती है। उस सुपर सीडर में ये सहूलियात हैं कि उसी में बेयाक वक्त गंदम का सीड भी आप बिजाई भी कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ना सिर्फ वो हमारा माहौल दोस्त है, बल्कि हमारी पैदावार के लिए, क्योंकि जो वो बाकियात है, जब हम उसको ज़मीन में रूटावेट करते हैं तो उससे ज़मीन की जो पीएच है वो भी बेहतर होगी। बिल्कुल इसी तरह से। तो इससे ना सिर्फ हमारा माहौल बेहतर होगा, बल्कि ज़मीन जो है उसकी सेहत भी बेहतर होगी। तो इसलिए हुकूमत ने यहाँ अच्छे इकदाम किए। तो मैं हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो शुगर कैन कमेटियाँ बनती हैं, इसमें किसानों को नुमाइंदगी दी जाए, ताकि जो शुगर मिलें नाजायज़ कटौतियाँ करती हैं या किसी भी पेमेंट के हवाले से उनके जो इश्यूज़ हैं, वो जो स्टीयरिंग कमेटी हैं वो उनको हल करें। और किसानों को इसमें मैं डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप माहाना बुनियाद पर इस मीटिंग को इनकाद करें और इसमें काश्तकार तंजीमों को इनवाइट करें, ताकि वो अपने मसाइल आपको बता सकें। और हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप कम से कम 500 रुपया इसका रेट जो है अनाउंस करें। और ये 15 जो है ना नवंबर आपने जो अनाउंस किया है, इस पर अमल दरामद कराएं। बिल्कुल सही। अगर शुगर मिलें अभी भी वक्त लेंगी तो मुझे बताएं, आपकी गंदम लेट होगी, और गंदम लेट होगी तो इससे आप पहले ही किसानों को, ज़ाहिर है किसान तो पहले ही डीमराल हो चुका है कि पिछले साल भी उनसे 3900 रुपया अनाउंस करके उससे गंदम खरीदारी नहीं की। बिल्कुल इसी तरह से। तो जब आप ख़रीदारी नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कि वो किसान फिर किधर जाएगा, उसके बच्चे किधर जाएंगे? क्या उसके बच्चे इस तरफ आएंगे? वो नहीं आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से। इसलिए जब आप इतने अच्छे इकदाम कर रहे हैं, हम आपकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये रेट का तयन करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल इसी तरह से। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है, प्राइस फिक्सिंग के हवाले से। और इसमें जो नजायज़ कटौतियाँ हैं, इसमें आप जब किसानों को ऑन बोर्ड लेंगे और उस कमेटियों में उनको शामिल करेंगे तो ज़ाहिर है उनके मसाइल भी हल होंगे। उनके मसाइल हल होने से पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल। बिल्कुल। और पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए जी काश्तकारों का खुशहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ज़राअत पे बहुत ज़्यादा है।
احمد منیر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر ہم گندم کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں، لاسٹ ایئر کے حوالے سے بات دیکھیں، ہمیں یہی مسئلہ آیا، حکومت کی جانب سے ریٹ وہ مقرر نہیں کیے گئے جو کہ کسان چاہتا تھا، ٹھیک ہے. گندم کی کاشت کے حوالے کی تو ایک الگ بات ہے، پھر آگے کماد کی باری، وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائی پروڈکٹس، گندم سے بننے والی اشیاء مہنگی ہیں، اور اسی طرح سے اگر گنے سے بننے والی اشیاء چینی ہے وہ مہنگی ہے، لیکن کسان کو اس کی محنت کا صلہ نہیں مل پا رہا. تو حکومت کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہے نا، ابھی کماد کا لگا لے، ابھی فرض کے دن 400 روپے ریٹ نکال رہے ہیں، گورنمنٹ نے لاس نہیں کیا، ملوں والے نے لاس کیا ہے. ابھی کماد تیار ہو گیا، بالکل فصل تیار ہو گئی ہے. ابھی انہوں نے جب اس کو کاٹنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اور مل تک پہنچانے میں کم سے کم 200 روپے خرچہ ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح ایک من کے پیچھے. اس کو کٹوانا، سلائی کرانا، لدوانا، آگے موومنٹ کرنی، اتنا خرچہ آ جاتا ہے. تو کسان کو 200 روپے بچتا ہے. ابھی 200 روپے سے کھاد بھی نکال لیں، پانی بھی نکال لیں، کسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی مہنگائی اتنی ہے، 2018 سے پہلے ہم 10,000 کا سودا لے کر آتے تھے، پورا مہینہ ختم نہیں ہوتا تھا. ابھی آپ 10,000 کا سودا لے آئیں، سامان لے آئیں گھر میں، آپ کا ایک ویک بھی نہیں گزرے گا. بالکل. ابھی اس حساب سے کسان کو بھی سبسڈی دی جائے، عوام کو سبسڈی دی جائے. پہلے بھی ریٹ اگر 400 روپے ریٹ ہوتا تھا کماد کا، جب مطلب اس طرح گندم کا ریٹ تھا، 4,000 ریٹ تھا جو سرکاری ریٹ تھا. ابھی جب فروخت کرتے تھے وہ غریب آدمی کو اس میں ریلیف دیتے ہیں، غریب کو آٹے میں ریلیف دیتے تھے، بالکل ہر چیز میں اس طرح ریلیف ملتی تھی. ابھی ہاں یہ ایک کسان کی جو اس کی محنت ہے، اس کو محنت کا صلہ ملنا چاہیے، بالکل اپنی امیدیں پوری کر سکے. اس طرح گندم ہے، گندم کی تقریباً 1 سال کی 8-9 ماہ کی فصل ہے، وہ کوئی میجر فصل ہے. اس پر کسان کی بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، اس کو پانی لگانا، رات دن لگے رہنا، اس کی دیکھ بھال میں لگے رہنا. اس طرح جب جیسے انسان بچے کو اپنے کو پرورش کرتا ہے، وہ ابھی بچہ تو جب بھوک لگی روئے گا، بالکل ایسے ہی. جب کوئی مسئلہ ہوگا وہ روئے گا، تو فوراً ماں اس کو پکڑے گی اور اس کو دودھ پلا دے گی. اگر ابھی جو فصل ہے، فصل بھی اس طرح ہم نے اس طرح پالنی، اس طرح کیا کرنا ہے. ابھی فصل نے تو بولنا ہی نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے کھاد کی ضرورت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، یہ تو بولنا ہی نہیں اس سے. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی محنت درکار ہوتی ہے ایک فصل کو امپاور کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے، اور جب اس کی ایک رزلٹ کی بات آتی ہے، بینیفٹس کی بات آتی ہے، تو کسان کو اس کی محنت کا پھل اس طرح سے نہیں مل رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں نظام پر. فردر بھی اس پہ بات کریں گے. جی وقت ہے بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں City at 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کاشتکار کے مسائل کے حوالے سے. گنے کی کرشنگ سیزن کا آغاز ہو چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شوگر ملز کی جانب سے تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے باقی جو فصلیں ہیں وہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ایسے میں حکومت کو بر وقت اس ایشو کو نوٹس میں لے کر آنا چاہیے تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنے فردر کی جو فصل ہے وہ بہترین طریقے سے کاشت کر سکیں. بٹی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نو ڈاؤٹ جہاں پر اچھے انیشیٹو لیے جاتے ہیں، کسان اسے کہیں نہ کہیں پہچان بھی رہے ہوتے ہیں، اسے اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب پرائس فکسنگ کے ساتھ ساتھ اور کون سے معاملات ہیں یا ہماری زراعت کی پالیسیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ اس میں سسٹر ایسے ہے کہ دیکھیں، ہم اگر گندم باہر سے مہنگی امپورٹ کرتے ہیں تو وہی اگر آپ اپنا کمیشن کے لیے اگر آپ باہر سے چیز امپورٹ کر کے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کسان کو جو ہے نا بہتر معاوضہ دیں. اگر آپ کم از کم 4,000 روپیہ اس کی گندم کا ریٹ کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کی کھادیں سستی کریں، ان کے جو بیج ہیں وہ سستے کریں، ان کے جو بجلی کے ذریعے ٹیوب ویل ہیں وہ سستے کریں. دیکھیں، یہ آپ نے اچھا قدم اٹھایا تھا کہ آپ نے سولر سسٹم کیا ہے، اس کا فیز 1 آپ نے کیا ہے، تو اس سے کسانوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ابھی آپ اس کا فیز 2 کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سولر پر جا سکیں اور جو مہنگی بجلی ہے اس سے ان کا چھٹکارا ہو سکے. سولر سے آپ کو پتہ ہے کہ جو قدرتی سورج سے شعاعیں ہیں اس سے وہ اپنا توانائی حاصل کرتا ہے. اس سے نہ صرف اس کا خرچہ کم ہوتا ہے بلکہ وہ ایک قدرتی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے وہ کسان فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ بھی حکومت نے اچھا قدم اٹھایا تھا کہ کسانوں کو سولر سبسڈی پر دیے ہیں. تو اس کا فیز 1 ہوا ہے. میری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ اس کا فیز 2 کیا جائے. ٹھیک ہے. جہاں تک کسان کی محنت کی بات ہے، ابھی دیکھیں اوسط جو پیداوار ہے پاکستان پنجاب میں وہ 800 من فی ایکڑ ہے، اور عالمی دنیا میں اس وقت
710 من فی ایکڑ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ عالمی دنیا سے ہم بہتر ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا کسان، پنجاب کا کسان عالمی دنیا سے بہتر ہے اپنی محنت کے لحاظ سے. اور اسی طرح ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں ان کی بھی کاوش ہے، وہ ایسی ورائٹیاں بنا رہے ہیں جو کہ بہتر پیداوار دیتی ہیں. تو کسان بھی ان پر عمل کرتا ہے. ابھی دیکھیں حکومت اس جانب راغب کر رہی ہے کسانوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں. بالکل صحیح. لیکن گندم کاشت کرنے کے لیے ظاہر ہے جب ملیں بر وقت سٹارٹ کریں گی شوگر سیزن اور کسان سے لیں گی، کسان ابھی اس لیے بھی وہ نہیں گنا چلائی کر رہا کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے ابھی تک ریٹ کا اناؤنس ہی نہیں کیا بالکل اسی گیا. طرح سے. تو جب اس کے تحفظات ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی اس بات پر روک کے رکھے گا، یا وہ اپنے گڑ اور شکر کی طرف جائے گا کہ یار اس سے بہتر ہے کہ میں اس کا گڑ بنا لوں، اس سے شکر بنا لوں، ویلیو ایڈیشن پر جاؤں. میں بھی کسانوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ خدارہ اپنی قدرتی چیزوں پر جائیں، اور جس طرح آپ کے بڑے پہلے گڑ اور شکر بناتے تھے وہ آپ کو بہتر معاوضہ بھی ملتا ہے اور آپ کی صحت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. یقین کریں آج کی چینی سے اگر آپ کہیں شوگر مل میں جا کر چینی تیار ہوتی دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو آپ کہیں کہ میں زندگی میں کبھی بھی چینی نہ کھاؤں. صحیح. اس لیے گڑ اور شکر ہماری قدرتی خوراک تھی جو کہ ہمارے بڑے بھی بناتے رہے ہیں. تو میں کسانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ انہی چیزوں پر آئیں تاکہ یہ ایک تو یہ مل آنر ہیں ان کا اس سے آپ کی دماغ ٹھیک ہو، کیونکہ ابھی تک انہوں نے آپ کے پچھلے بقایا جات ادا نہیں کیے اور ابھی تک ریٹ اناؤنس نہیں کیا، اور آپ کی چینی 200 میں بک رہی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جتنی بھی اس سے چیزیں نکلتی ہیں وہ سب ان کی سیل ہوتی ہیں. تو اس لیے دیکھیں کسان تو اپنی محنت بھی کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت ہم چوتھے نمبر پر ہیں پوری دنیا میں پیداوار کے لحاظ سے. گنے میں ہم چوتھے نمبر پر ہیں الحمدللہ. تو اس لیے ہمارا کسان بالکل بھی جو ہے نا، لیکن جو اس کی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں آپ کو اس کو اس طرف راغب کرنے کے لیے ظاہر ہے جب وہ خود خوشحال نہیں ہوگا تو اس کی فیملی کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گی. بالکل نہیں آتی. بہت سارے کسان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کاشتکاری چھوڑ دی ہوئی ہے کیونکہ زندگی کے معاملات ان کے بہت ڈسٹرب چل رہے ہیں. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ گندم اور گنا ایک میجر فصلیں ہوتی تھی جس سے کسان اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے، اپنے تعلیمی اخراجات بچوں کے پورے کرتا ہے. لیکن جب وہ سیزن آیا تو ظاہر ہے اس کے ملوں میں ریکوری نہیں اس کی ہوئی، اس کے علاوہ آپ وہ اپنے بچوں کی شادیاں بھی اس کی لیٹ ہو گئیں. تو ظاہر ہے مارکیٹ میں بھی اگر رونقیں ماند ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ کسان خوشحال نہیں ہے. اور کسان کو اسی لیے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں کہ وہ 70% جو زر مبادلہ ہے وہ اور جتنی بھی آپ کی اشیاء ہیں کھانے پینے کی وہ سب دیتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا جو وسیلہ بنتا ہے وہ کسان ہے. اس لیے آپ اپنے کسان کو مضبوط کریں. جب تک آپ اپنے کسان کو خوشحال نہیں کریں گے نہ آپ کا ملک خوشحال ہوگا اور نہ ہی آپ کا پنجاب. بالکل اسی طرح سے خوشحال پاکستان کے حوالے سے دعویٰ تو کیا جاتا ہے لیکن خوشحال پاکستان کو بنانے کے لیے بہت سارے انیشیٹو لیے بھی جا رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی انیشیٹوز ہوتے ہیں، کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جنہیں ہمیں بڑا فاسٹ ٹریک طور پہ لے کر چلنا پڑتا ہے. گنے کی قیمت کا تعین ہو یا گندم کی قیمت کا، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کے اگر یہ مسائل انیشل سٹیج پہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں تو کاشت جو ہے کاشتکار وہ پرموٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ہمیں. احمد منیر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر موجودہ حکومتی پالیسیز کے حوالے سے بات کریں تو ہمیشہ کسان رہنما جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، مشاورت نہیں ہو رہی. آپ بھی کہیں نہ کہیں اس ایشو کو ریلائز کر رہے ہیں؟ ابھی جو گورنمنٹ پنجاب ہے جو پاکستان ہے وہ کسان کو اس حساب سے دیکھتی ہے. ایک گھر کے خاندان کے 15 فرد ہوتے تھے تو ایک ہی زمیندار کرتا تھا، ایک ہی کام کرتا تھا، پورے 15 کھاتے تھے اور خوشحال تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، ہر سسٹم چلتا تھا، مہنگائی اتنی نہیں تھی. ابھی 15 بھی کام کریں تو خوشحال نہیں ہے، پریشان ہے، کیونکہ آئے دن ریٹ نیا نکل رہا ہے، ہر چیز میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. ابھی بھائی ایک بجٹ ہے، پاکستان کے بجٹ بولتے ہیں سال کے بعد، اسی میں ریٹ کا اضافہ ہو، کمی ہو پیشی ہو اسی میں ہو، اس میں ترمیم کوئی نہ ہو، پورا سال اس طرح گزرے. بالکل اسی طرح. ابھی اگر اس حساب سے ہوگا تو کسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. ابھی آئے دن کسان نے مطلب گھی لینے چلا گیا، آج ریٹ تھا 460 روپے، صبح 560 ہو گیا. پہلے تسلسل سے ساتھ چلتے تھے ریٹ، ابھی سال کے بعد اگر 120 روپے ریٹ ہے 121 ہو گیا، 122 ہو گیا. ابھی تو ریٹ اس طرح ہو رہا ہے، ابھی 120 ہے یکدم ہی وہ 200 ہو جانا ہے. ٹھیک ہے.
ये तरीका नहीं होना चाहिए। जो रेट है वो साल के बाद बजट में अदा होनी चाहिए, बजट में नोटिफिकेशन होनी चाहिए, उसके जो भी सिस्टम हो उसके हिसाब से किसान भी चलेगा कि भाई साल के बाद रेट नया आना है, उसके हिसाब से वो भी चलेगा। किसान अभी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता, उसने फ़ौरन फसल उठानी है और गंदम बीजनी है, वो मजबूर है उठाने में। बिल्कुल इसी तरह से अभी जी अगर कहेंगे 200 रुपये में, जो 200 रुपये में दे देंगे। अभी एक दफ़ा तकरीबन काफ़ी साल गुजर गए हैं, लोगों ने कमाद को आग लगा दी थी गंदम फरोख्त लगाने के लिए, गंदम की बिजाई करने के लिए कमादों को आग लगा दी थी और उधर ही रूटावाटर फेर कर गंदम लगा दी थी। कोई रेट इतना नहीं था, उसको उठाने में और मिल तक पहुँचाने में जितना खर्चा आता था उतना उनका रेट ही नहीं था। बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी महंगी थी। मेरे किसान को खुशहाल होना चाहिए, खुशहाल करना चाहिए, बातों से नहीं होता, अमलन होता है। अमलन यही है कि आप एक रेट अनाउंस करें बजट में, उसके बाद कोई रेट ना हो, वो जो रेट बजट में हो तमाम से वो मशावरात किए जाएं, किसानों से पूछा जाए, जिन जिन का मसला है तमाम से पूछा जाए भाई हम ये रेट कायदा करने के आपको मंजूर है। बिल्कुल फीडबैक अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद मुनीर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद खान भट्टी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। किसानों को खुशहाल करने के हवाले से बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ को इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, इस को प्रोसीजर के थ्रू हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसान खुशहाल हो सके। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।